शाहविला की वसीअ और ईज़हा कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई थी। फानूस की रोशनियां पूरी आबोताब के साथ चमक रही थी, मगर वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे बुझे हुए थे। यह मंजर किसी शादी के घर का नहीं, बल्कि किसी की मौत पर ताज़ियत के जमा लोगों का लग रहा था। मेहरमा सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस फर्श पर बिछी सफ़ेद चांदनी पर बैठी थी। उसका सर घुटनों में छुपा हुआ था और वजूद किसी सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके सामने निकाहनामा रखा था, मगर अल्फाज उसकी नज़रों के सामने धुंधले हो गए थे। मोहतरमा मेहरमा बिनते अहमद, क्या आपको उमर शाह वल्द सिकंदर शाह के साथ इतने हक महर के इवज़ निकाह कबूल है? मौलवी साहब की भारी आवाज़ हाल में गूंजी। मेहरमा का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर इनकार कर दे, कहते कि ये निकाह नहीं, ये जबर है। मगर उसकी नज़र कुछ फासले पर खड़े उस शख्स पर गई जिसकी आंखों में खून उतर आया था। उमर शाह ने अपनी शॉल के नीचे हाथ छुपा रखा था, जहां पिस्तौल की मौजूदगी का एहसास मेहरमा की रगों में खून मुंजमद कर देने के लिए काफ़ी था। उसने एक नज़र अपने बूढ़े मामू पर डाली, जो उम्र के खौफ से बुत बने खड़े थे, और मेहरमा के दिल पर दहशत की चादर तारी होगी। कबूल है। उसके हल्के से लबों से निकली ये सरगोशी किसी जीते जागते इंसान की रजामंदी नहीं, बल्कि एक मजबूर लड़की की अपनी जिंदगी से दस्तबरदारी थी। कबूल है, कबूल है। 3 बार इकरार के साथ ही कलम उसके हाथ से छूट गया और वो उमर शाह की मनगूहा बन चुकी थी। हाल में कोई मुबारक बात नहीं दी गई, कोई चौहारे नहीं बांटे गए, सिर्फ एक खौफनाक खामोशी थी जो हर तरफ रक्स कर रही थी। एक ऐसा खौफ जो हर दिल में संजीदगी की भटकती आग की तरह फैल गया। निकाहनामे पर दस्तखत होते ही उमर शाह तेजी से आगे बढ़ा। उसने कोई लिहाज नहीं किया कि सब देख रहे हैं। उसने मेहरमा का बाजू इतनी बेदर्दी से दबोचा कि मेहरमा के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। उठो, वो धाड़ा। मेहरमा लड़खड़ाते हुए उठी और उमर उसे किसी बेजान कठपुतली की तरह घसीटता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले गया। मेहमान, मुलाजिम, मामू सब तमाशा देखते रहे, मगर किसी में शाह खानदान के वारिस के सामने बोलने की हिम्मत न थी। कमरे का दरवाज़ा इतनी जोर से धड़ाम से बंद हुआ कि मेहरमा का दिल उछल कर हलक में आ गया। उमर ने उसे बाजू से पकड़कर कमरे के वसत में झटका दिया और मेहरमा अपने भारी लहंगे में उलझकर कालीन पर गिर पड़ी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि उमर शाह उसके सर पर किसी अजाब की तरह नाजिल हुआ। क्या लगा था तुम्हें? तुम मेरी बहन को भगाकर हमारे खानदान की इज्जत को दागदार करके सुकून से रह पाओगी? उसकी आवाज में इतनी गरज थी कि कमरे की दीवारें भी लरज उठी। मेहरमा ने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। उमर भाई, खुदा की कसम, मैंने। खबरदार! उमर झुका और उसके जबड़े को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेहरमा की नर्म जिल्द में धंस रही थी। आज के बाद अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना, और भाई तो हरगिज़ मत कहना। वो रिश्ता तुम आज खुद अपने हाथों से कत्ल कर चुके हो। मेहरमा दर्द से बिलक उठी, मगर उमर की आंखों में रहम की कोई रमक नहीं थी। वो वहशत ज़दा नजरों से उसे देख रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें शाहवेला की बहू बनने का? देखो, बना दिया मैंने तुम्हें। लेकिन याद रखना मेहरमा, ये कमरा तुम्हारा सुहाग का कमरा नहीं है, ये तुम्हारी जेल है। और मैं तुम्हारा शोहर नहीं, तुम्हारा जेलर हूँ। उसने एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ा। मेहरमा हिचकियों के साथ रोने लगी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने ईशल को रोका था। उसने मेरा फ़ोन छीन लिया था, आप यकीन क्यों नहीं करते? वो गिड़गिड़ाई, अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। उमर ने एक तंजिया और जहरीली हंसी के साथ उसे देखा। यकीन? तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियों पर यकीन करना गुनाह है। तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है मेहरमा। ईशल तो बचपन में बहक गई, लेकिन उसकी सहूलतकार तुम थी। तुम चाहती थी कि वो भाग जाए ताकि उस घर में तुम्हारा रिश्ता साफ हो सके। वो चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के पास गया, वहां रखे पानी के जग को उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। महरमा खौफ से सिमट कर घुटनों में सर दे गई। उसका जिस्म कपकपा रहा था
और दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसके लिए ये लम्हे किसी अजियत से कम नहीं थे। उमर उसके करीब आया और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। एक ऐसी सरगोशी जो चीख से ज्यादा खौफनाक थी। आज से तुम्हारी जिंदगी का सूरज गरूब हो चुका है। इस चार दीवारी में तुम सड़ोगी, घुट घुट कर मरोगी, लेकिन मौत तुम्हें नहीं आएगी। मैं तुम्हें वो असियत दूंगा कि तुम रोज मौत की दुआ मांगोगी और मैं तुम्हें जीने पर मजबूर करूंगा। तुम मेरी कैद में हो मेहरमा, उम्र कैद में। ये कहते ही वो पलटा, लाइट का स्विच ऑफ किया और अंधेरे में डूबे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर से लॉक होने की आवाज ने मेहरमा के दिल में मजीद खौफ भरा। अंदर वो अंधेरे में कालीन पर पड़ी अपनी कलाई को सहला रही थी, जहां उम्र की उंगलियों के निशानात वाजिया थे। वो जान गई थी कि बाहर की दुनिया के लिए वो सिर्फ एक दुल्हन थी, मगर हकीकत में वो आज से एक ऐसे मुजरिम की मानद थी जिसे बिना गुनाह किए सजा सुना दी गई थी। बाहर कॉरिडोर में खड़ा उमर शाह अपनी मुट्ठियों को भींच रहा था। उसकी अना को तस्कीन तो मिली थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की ने जो कुछ किया था वो नाकाबिले माफी था। कमरे में फर्श पर बैठी मेहरमा हिचकियों के साथ रो रही थी। सेहन में वो मंजर बार बार चल रहा था जो इस जिल्लत और जिल्लत का सबब बना था। हर सांस के साथ खौफ और बेबसी का समुंदर उसके अंदर लहर रहा था और उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। शावेला की बुलंदो बाला हवेली पर सुबह का सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, मगर अंदर का माहौल किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा महसूस हो रहा था। ये वही हवेली थी जिसके मालिक शहर के सबसे बाअसर और अमीर तरीन शख्स उमर शाह के नाम से लोग कांप उठते थे। उसकी शख्सियत में ऐसा रौब और दबदबा था कि उसकी मौजूदगी में ऊंची आवाज में सांस लेना भी गुस्ताखी समझा जाता था। मगर आज हवेली के मशरकी हिस्से में वाक़या एक कमरे में बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल जन्म ले रहा था। एक खतरनाक फैसला, एक बेकाबू बगावत, एक ऐसी खिचड़ी जो पूरी हवेली को आग लगा सकती थी। ईशल, खुदा के लिए मत करो ऐसा। उमर भाई जान लेंगे हम सबकी। मेहरमा की लरजती हुई आवाज में खौफ, बेबसी और इल्तिजा सब शामिल थे। वो ईशल का हाथ पकड़ी खड़ी थी, जबकि ईशल तेजी से अपने बैग में कपड़े ठोंस रही थी, जैसे वक्त उसके पीछे तलवार लेकर खड़ा हो। ईशल, उमर शाह की इकलौती लाडली और जिद्दी बहन ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में हठधर्मी नहीं, बगावत और जुनून सर कर रहे थे। तुम हटो रास्ते से मेहरमा। मैं इस कैद खाने में मजीद नहीं रह सकती। भाई की पाबंदियां, उनके फैसले, उनकी अना, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। वो गुस्से में फूलती सांसों के साथ बोली, मैं अहमद के साथ जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मेहरमा का दिल जोर से धड़का। वह जानती थी कि शाह खानदान में इज्जत के खिलाफ होने वाली जरा सी लग्जिश भी किसी की जिंदगी खत्म कर सकती थी। वो खुद अपने माँ बाप की वफात के बाद अपने मामू सिकंदर शाह के घर में यतीम की हैसियत से रह रही थी और उसे उस घर के असूलों और उमर शाह के कहर का अंदाज़ा दूसरों से कहीं ज्यादा था। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वो जानती थी आज अगर ईशल ने कदम उठा लिया तो उसका अंजाम सिर्फ तबाही होगा। ईशल प्लीज़, एक बार और सोच लो। मामू जान को कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। और उमर भाई, मेहरमा ने खौफ और मन्नत भरे लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वो तो तुम्हें जमीन के एक एक कोने से ढूंढ निकालेंगे। ईशल ने पलटकर उसे एक शातिराना सर्द मुस्कुराहट से देखा। वो मुझे तब ढूंढेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा। देखो मेहरमा, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो वो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बातें करती हो। वैसे भी भाई को तुमसे वैसे ही बहुत चिढ़ है और वो 1 मिनट में यकीन कर लेंगे। मेहरमा के कदमों तले से जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने उसके सीने पर वजनी पत्थर रख दिया हो। वो जानती थी कि उमर शाह उसे हमेशा से एक बोझ, एक नापसंदीदा जिम्मेदारी समझते हैं। ईशल की धमकी उसके लिए मौत के परवाने से कम नहीं थी। ईशल ने उसकी खामोशी को फौरन अपने हक में इस्तेमाल किया। ये लो मेरा फ़ोन, उसे अपने पास रखो। अहमद का मैसेज आएगा कि वो गली के कोने पर पहुंच गया है, तो बस मुझे फौरन बता देना। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगी। उसने ज़बरदस्ती मोबाइल मेहरमा के ठंडे खौफ से कांपते हाथों में थमाया
اور خود واش روم میں جانے کا بہانہ کرتی ہوئی تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی جہاں سے اس کی آزادی شروع ہوتی تھی اور مہرماں کی مصیبت۔ مہرماں ہکا بکا کھڑی تھی، ہاتھ میں موبائل تھامے دل دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ایک ہی سوچ گونج رہی تھی کہ ایشل نے اسے ڈھال بنا کر خود فرار ہونے کا راستہ نکال لیا ہے۔ ابھی وہ کچھ فیصلہ کر ہی پاتی کہ باہر پورچ میں گاڑی کے ٹائروں کی چیختی آواز گونجی۔ عمر شاہ آ گیا تھا، موبائل اس کے ہاتھ سے گرنے کے قریب تھا۔ وہ ایشل کو پکارنے کے لیے پلٹی مگر کمرہ خالی تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردہ ہوا میں لہرا رہا تھا اور نیچے لان میں ایشل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایشل! اس کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ پورے زور سے کھلا اور سامنے عمر شاہ کھڑا تھا۔ 6 فٹ کا قد، کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر مہنگی شال، آنکھوں میں وہ سٹ مہری جو دیکھنے والے کا خون جما دے۔ ایشل کہاں ہے؟ اس کی آواز کی گرج نے مہرماں کو وہیں منجمد کر دیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو چکا تھا، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں ایشل کہاں ہے؟ اور تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ عمر کی شک بھری نگاہوں سے دبا دیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اس کے سامنے نظریں جھکائے رکھتی تھی۔ اسی وقت مہرماں کے ہاتھ میں موبائل وجود میسج کی ٹون بجے اور عمر کی تیز نظر فوراً موبائل کی اسکرین پر جم گئی۔ اس نے 2 قدم طے کیے اور موبائل جھپٹ لیا۔ اسکرین پر ایک نمبر جگمگا رہا تھا اور پیغام تھا: جان، میں پچھلی گلی میں ہوں، جلدی نکلو ورنہ تمہارا وہ جلاد بھائی آ جائے گا۔ عمر شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان سے پہلے کا سکوت۔ اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں، آہستہ سے اس کی نظریں مہرماں پر جا ٹھہری، لیکن اب وہ انسانی آنکھیں نہیں تھیں، وہ انگاریں تھیں جو دیکھنے والے کی ہمت کو جلا دے۔ یہ یہ مہرماں نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے ساتھ نہیں چلے۔ تو یہ سب یہاں چل رہا ہے اس گھر میں؟ عمر کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ میں خطرے کی گرج تھی۔ تم تم میرے گھر میں رہ کر، میرے ٹکڑوں پر پل کر میرے ہی گھر کی عزت میں نقب لگا رہی ہو؟ کس کو بلایا ہے تم نے؟ کون ہے یہ؟ وہ شیر کی طرح دھاڑا اور مہرماں کا بازو جکڑ لیا۔ نہیں عمر بھائی، یہ میرا نہیں ہے، یہ ایشل کا فون ہے، وہ چلی گئی ہے۔ مہرماں روتے ہوئے چلائی، جھوٹ مت بولو۔ ایک زور دار تھپڑ مہرماں کے گال پر لگا، وہ لڑکھڑائی اور بیڈ پر گر پڑی۔ ایشل اپنے کمرے میں نہیں ہے، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ تم نے اسے بھگایا ہے نا؟ بولو، کہاں بھیجا ہے اسے؟ یا تم خود جانے کی تیاری میں تھی اور وہ بیچاری تمہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی؟ عمر کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اس کی نظر صرف اتنی چیز پر جم گئی تھی کہ میسج میں جلاد بھائی لکھا تھا اور فون مہرماں کے ہاتھ میں تھا جبکہ ایشل غائب تھی۔ شک کی تیز سوئی سیدھی مہرماں کی طرف گھوم گئی، کیونکہ ایشل ہمیشہ عمر کے سامنے معصوم بن کر رہتی تھی اور مہرماں کو وہ صرف ایک فالتو چیز سمجھتا تھا۔ وہ احمد کے ساتھ گئی تھی، میں نے اس سے روکا تھا، میرا یقین کرے، مہرماں ہچکیوں کے ساتھ بتا رہی تھی، مگر عمر کی عقل پر غصے کا پردہ چڑھ چکا تھا۔ اگر ایشل گھر سے باہر قدم نکال چکی ہے تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہو ٹھہراؤ گی، تم نے ہی اسے اکسایا ہوگا۔ تم جیسی گھٹیا نسل کی لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے، امیر گھر کی لڑکیوں کو بے وقوف بنانا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ گھر کے ملازم اور بوڑھے سکندر شاہ پریشانی میں باہر نکل آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے عمر؟ سکندر شاہ نے بیٹے کے جنونی روپ کو دیکھ کر لرزتے ہوئے پوچھا۔ پوچھیے اپنی اس بھانجی سے بابا، پوچھیں اس کے کہ ہماری عزت کہاں ہے، ایشل کہاں ہے؟ اس نے مہرماں کو زور سے فرش پر پھینکا۔ اسی لمحے گارڈ ہامتا ہوا اندر آیا۔ صاحب جی، چھوٹی بیوی کو ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا ہے گیٹ کیپر نے۔ یہ خبر پورے گھر پر بم کی طرح گری۔ عمر نے خونی نظروں سے مہرماں کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیا؟ تم کامیاب ہوگی نا؟ میری بہن کو بھگا دیا تم نے تاکہ تم اپنا راستہ صاف کر سکو، یا شاید اس لیے کہ تم ہمارے خاندان سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی؟ مہرماں روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، گال پر تھپڑ کا نشان ابھرا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے سہولت کاری کی ہے، تم اس جرم میں برابر کی شریک ہو اور اب سزا بھی تمہیں ملے گی۔ عمر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیسی سزا؟ سکندر شاہ کی آواز خوف سے بھری ہوئی تھی۔ خون بہا کی سزا بابا،
हमारी इज्जत गई है। अब उसकी कीमत ये लड़की चुकाएगी। ईशल मिलेगी तो इसका फैसला तब होगा, लेकिन ये जो घर में मौजूद आस्तीन का सांप है इसमें जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाला। महरमा खौफ से काम कर पीछे सिरक गई। उसकी सांस तक अटकने लगी थी। निकाह ख्वाहों को बुलाएं अभी और इसी वक्त। उमर का हुक्म अटल था। उमर, होश के नाखुन लो, गुस्से में मत फैसला करो। सिकंदर शाह ने रोकना चाहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दूं तो मुझे रोक ले बाबा, वरना मौलवी को बुलाएं। मैं अब इसे अपनी कैद में रखूंगा। इसे बीवी नहीं अपनी इज्जत का खरीदार बनाकर रखूंगा। ये रोज मरेगी और रोज जिएगी। उसके बाद जो हुआ वो महरमा के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। आधे घंटे के अंदर मौलवी साहब मौजूद थे। घर का माहौल सोगवार था। महरमा को जबरदस्ती लाउंज में बिठाया गया था। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, बस आंखें पथरा गई थी। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी एक ऐसे शख्स के हवाले की जा रही है जो उसे इंसान नहीं समझता। निकाह हुआ, जबर का निकाह जिसमें कबूल है का इकरार उसकी रूह को कुचल कर रग निकल गया। कमरे का दरवाजा लॉक करके उमर पलटा तो महरमा वहीं फर्श पर गिरी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया। उसके जूतों की टिक टिक महरमा के दिल पर हथौड़ों की तरह लग रही थी। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा। महरमा ने सहम कर खुद को समेटा। उमर ने उसका चेहरा दबोचा। उसकी आंखों में वीरानी और वहशत थी। जानती हूँ मैंने तुम्हें क्यों चुना। उसने सरगोशी की, क्योंकि जान से मार देता तो तुम एक बार में सुकून पा जाती। मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। अब तुम देखोगी कि उमर शाह की नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है। मेहरबान ने अपनी लरजती पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। मैंने आपकी बहन को नहीं छीना। मैंने सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की थी। काश, काश आप एक बार अपनी अनाक की पट्टी आंखों से हटाकर देख सकते। मेहरमा ने पहली बार उमर की आंखों में आंखें डालकर कहा। उमर को उसकी जरूरत पर मजीद तैश आया। अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारी सच्चाई अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। उसने झटके से उसे छोड़ा। आज रात तुम्हारी सुहाग रात नहीं, तुम्हारी बर्बादी की रात है। यहाँ अंधेरे में बैठो और सोचो कि तुमने किससे पंगा लिया है। वो उठ खड़ा हुआ, कमरे की लाइट्स ऑफ की और बाहर निकल गया। महरमा अंधेरे में डूबे कमरे में अकेली रह गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की गर्ज और बिजली की कड़क बिल्कुल उमर शाह के लहजे जैसी थी। वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दी थी। वो यतीम थी, बेसहारा थी, लेकिन वो बदकिरदार नहीं थी। आज उस पर बदकिरदारी की मुहर लगा दी गई थी। सारी रात वो वहीं ठंडे फर्श पर बैठी रही। जेवरात नोच कर फेंक दिए। सुर्ख जोड़ा अब उसे कफन लग रहा था। उसे इशल पर गुस्सा आ रहा था। उस कज़न पर जिसने अपनी खुशी के लिए महरमा की बलि चढ़ा दी थी। अल्लाह तो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। तू देख रहा है ना। उसने आसमान की तरफ मुंह करके शिकवा किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो महरमा वहीं फर्श पर सोई हुई थी। दरवाज़ा खुला और मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। बीबी जी उठ जाए। मुलाजमा की आवाज़ में हमदर्दी कम और खौफ ज्यादा झलक रहा था। महरमा हड़बड़ाकर उठी। उसका जिस्म दर्द से चूर था, जैसे पूरी रात किसी ने उसकी हड्डियां निचोड़ दी हों। दरवाजे पर उमर शाह खड़ा था। वह बिल्कुल फ्रेश, तैयार और ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल मर्तब। उसके चेहरे पर रात के तूफान का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब से सर्द इत्मीनान छाया हुआ था। उठ गई हो? उसने सपाट और बेएहसास लहजे में पूछा। ये मत समझना कि निकाह हो गया है तो तुम रानी बनकर राज करोगी। नाश्ता तैयार है, नीचे आओ और याद रहे, तुम सबके साथ नहीं बल्कि किचन में मुलाजमों के साथ नाश्ता करोगी, क्योंकि मेरी नज़र में तुम्हारी औकात अभी भी एक मुलाजमा से बढ़कर नहीं। महरमा के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतारा हो। उसने गहरी सांस लेकर आंसू जब्त किए, मगर दिल की टूट फूट चेहरे पर वाजिया थी। और हाँ, उमर जाते जाते पलटा, ईशल की तलाश शुरू कर दी है मैंने। जिस दिन वो मिली ना, उस दिन असल सच सामने आएगा। दुआ करना कि तुम सच्ची निकलो, क्योंकि अगर ईशल ने एक लफ्ज भी कह दिया कि तुम के फरार में शामिल थी, तो जो हशर मैं तुम्हारा करूंगा वो तारीख याद रखेगी। वो चला गया, अपने परफ्यूम की महक और धमकियों की गूंज पीछे छोड़कर। महरवा दीवार से टिक कर खड़ी रह गई। उसके लबों पर एक तल्ख मगर मजबूत मुस्कुराहट उभरी। जिस दिन सच सामने आएगा उमर शाह, दिल ने सरगोशी की।
اس دن آپ کے پچھتاوے کا سفر شروع ہوگا، اور تب تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ سیدھا کیا، آنسو پوچھے اور بلند نگاہوں کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھا۔ زنجیریں وفا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ زنجیر اسے توڑتی ہے یا وہ خود اس زنجیر کو پگھلا دیتی ہے۔ حویلی کی بلند و بالا دیواروں میں قید مہرماں کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے ایک نئی قیامت لاتا، اور ہر رات ایک نیا عذاب۔ نکاح کے بعد یہ 2 ہفتے اس کی زندگی کے سب سے بدترین تھے، جن میں سے اس نے اپنی عزت نفس کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا۔ عمر شاہ نے اپنے کہے ہوئے ہر لفظ کی سخت پاسداری کی تھی۔ اس نے مہرماں کو بیوی نہیں بلکہ ایک مجرم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اسے گھر کے کسی فرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ملازموں کے متنبہ کرنے کے باوجود عمر کا فرمان تھا کہ مہرماں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ خادمہ ہے، اور اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ مہرماں کے ہاتھ جو کبھی کتابیں تھامتے تھے اب صرف اور صابن کھردرے ہو چکے تھے۔ اس کا رنگ جو پہلے گلاب کی طرح کھلتا تھا اب مرجھائے ہوئے پتے کی طرح زرد پڑ چکا تھا، اور آنکھوں کے گرد گہری سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر عمر شاہ کی آنکھوں پر نفرت کی اتنی موٹی پٹی بندھی تھی کہ وہ مہرماں کی خاموش چیخیں سن بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات جب مہرماں کچن میں برتن دھو رہی تھی، اس کے سر میں شدید درد تھا اور بخار سے جسم تپ رہا تھا۔ عمر پانی پینے کے لیے اندر داخل ہوا۔ مہرماں کو سکندر پر جھکا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ اس کی سرد آواز پر مہرماں چونکی اور ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہوگی۔ عمر کا پاڑا چڑھ گیا۔ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے؟ یہ جو چیزیں تم توڑتی پھر رہی ہو، ابھی اور اسی وقت صفائی کرو، وہ دھاڑا۔ مہرماں کانپتے ہاتھوں سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ بخار کی شدت سے اسے چکر آ رہے تھے، اور ایک نکیلا کانچ اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا۔ خون کا فوارہ پھوٹا مگر اس کے منہ سے ایک آہ بھی نہیں نکلی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی آہ پر عمر کو رحم نہیں آئے گا، بلکہ وہ اسے مزید تذلیل کا نشانہ بنائے گا۔ بہت نازک بننے کی کوشش مت کرو، یہ خون اور آنسو میرے سامنے بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تم جیسی عورتیں یہ سب ہمدردی سمیٹنے کے لیے کرتی ہیں۔ وہ نفرت سے کہتے ہوئے پانی پیے بغیر ہی پلٹ گیا، اور مہرماں وہی خون آلود انگلی تھامے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو زخم پر گر کر جلن پیدا کر رہے تھے، مگر اس کے دل کا زخم ان سب سے کہیں زیادہ گہرا اور جلتا ہوا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ سکندر شاہ بے چینی کے عالم میں لاؤنج میں ٹہل رہے تھے، جبکہ عمر فون پر کسی پولیس آفیسر پر دھاڑ رہا تھا۔ مجھے میری بہن چاہیے انسپکٹر۔ اگر آج یا تب عشاء کا کوئی پتہ نہ چلا تو میں پورا تھانہ جلا دوں گا۔ وہ فون بند کر کے تھکا ہارا صوفے پر گرا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی دونوں واضح تھے۔ اسی دوران مہرماں ڈسٹنگ کرتی ہوئی قریب سے گزری، اور عمر کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ بھڑکتے ہوئے اٹھا اور تیزی سے اس کے پاس آیا۔ مہرماں سہم کر دیوار سے جا لگی۔ خوش تو تم بہت ہوگی نا؟ عمر نے اس کا بازو سختی سے دبوچا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نہ جانے کن حالات میں ہوگی، اور تم یہاں زندہ ہو، سانس لے رہی ہو۔ میرا بس چلے تو بھی تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ مہرماں نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آواز جیسے حلق میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عمر نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھا لوں جس کا انجام برا ہو۔ مہرماں لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کانپ رہی ہو۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اچانک گیٹ پر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور ایک پولیس موبائل اندر داخل ہوئی۔ عمر اور سکندر شاہ فوراً باہر دوڑ پڑے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور پچھلی سیٹ سے ایک لیڈی کانسٹیبل نے کسی کو باہر نکالا۔ وہ اشل تھی، مگر وہ وہی اشل نہیں تھی جو 2 ہفتے پہلے گھر سے فرار ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے پیروں میں نہیں تھے، اور چہرے پر زخموں کے نشانات واضح تھے۔ وہ کانپ رہی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں، بالکل کسی پاگل کی طرح۔ اشل! سکندر شاہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور اسے گلے لگا لیا۔ عمر بت بنا کھڑا تھا۔ اپنی پھول جیسی بہن کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔
وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور لرزتے ہوئے پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ انسپیکٹر آگے بڑھ کر بولا، شاہ صاحب، وہ لڑکا احمد ایک نوسر باز لڑکا تھا۔ اس نے اسے دوسرے شہر لے جا کر اس کے زیورات اور پیسے لوٹ لیے اور پھر ہوٹل میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ہم نے چھاپا مارا تو یہی ملی ہے۔ یہ سن کر عمر کی مٹھیوں میں خون جم گیا۔ وہ بہن کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اشل، میری گڑیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے بہن کے سر کو سہلایا۔ اشل نے بھائی کی آواز سنی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ عمر کے سینے سے چمٹ کر ایسے روئی جیسے اپنے سارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو۔ سکندر شاہ اسے سہارا دیتے ہوئے اندر لے گئے اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس دوران محرمہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عشل کے لیے ہمدردی تھی، حالانکہ اس عشل کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب عشل کو ہوش آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو خالی نظروں سے گور رہی تھی۔ عمر اس کے سرہانے بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے اسے سہلا رہا تھا۔ بھائی، عشل کی کمزور آواز کانوں میں پڑی، میں یہاں ہوں گڑیا، تم فکر نہ کرو، میں اس احمد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمر نے شدید غصے اور محبت کے امتزاج سے اسے دلاسا دیا۔ عشل نے بہتی ہوئی آنکھوں کے درمیان بھائی کو دیکھا۔ احمد نے مجھے دھوکہ دیا بھائی، لیکن لیکن میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ عمر چونک کر سیدھا ہوا، کیا مطلب؟ عشل نے ہچکیوں کے درمیان سوال کیا۔ مہرمہ مہرمہ کہاں ہے بھائی؟ مہرمہ کا نام سنتے ہی عمر کے چہرے پر وہی سختی لوٹ آئی۔ اس منحوس کا نام مت لو، اس نے تمہیں بھگایا تھا، وہ اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ الفاظ سن کر عشل تڑپ کر اٹھنے لگی۔ نہیں بھائی نہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ عمر گھبرا کر اسے سہارا دینے لگا۔ عشل، لیٹ جاؤ۔ کیا ہوا؟ عشل نے کانپتے ہاتھوں سے عمر کا گریبان پکڑ لیا۔ مہرمہ بے قصور ہے بھائی، وہ بے قصور ہے، اس نے مجھے بھگایا نہیں تھا، اس نے مجھے روکا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گر گئی تھی کہ مت جاؤ عشل، ماموں کی عزت خراب ہو جائے گی۔ اس نے میرا فون بھی چھین لیا تھا کہ میں احمد سے رابطہ نہ کر سکوں، لیکن میں عشق کے جنون میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگ گئی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں نے جان بوجھ کر اپنا فون اس کے ہاتھوں میں چھوڑا تھا تاکہ آپ سب کو لگے کہ وہ میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر پکڑی گئی تو الزام اس پر لگا دوں گی۔ بھائی، وہ فرشتہ ہے اور میں گناہ گار، آپ سے اس نے سزا کیوں دی؟ عشل کے ایک ایک لفظ نے عمر کے وجود کو اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ الفاظ پگھلے ہوئے لوہے کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، بدن سن ہونے لگا۔ اسے اچانک مہرمہ کی وہ فریادیں یاد آنے لگی جو اس نے نکاح والی رات کی تھی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عمر کے دل پر سر پہ سر پڑتی گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں پر مہرمہ کا خون لگا ہو، جیسے اس کی چیخیں ابھی بھی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ وہ اپنی انا، غصے اور اندھے یقین میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا، اس قدر بے دردی سے کہ شاید دشمن بھی نہ کرتا ہو۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، سانس اکھڑنے لگے، آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا، اور پھر وہ یکدم کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر ابلتے طوفان کو آزاد کر دیا ہو۔ یہ یہ تم کیا کر رہی ہو عشل؟ عمر کی آواز لرز رہی تھی، ہر لفظ اس کے دل کی بے چینی کو ظاہر کر رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، مہرمہ کو بچا لے، اس نے میری خاطر اپنی عزت داؤ پر لگا دی، اور میں نے… عشل پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز دل دہلا دینے والی تھی۔ عمر وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رک سکا۔ اس کے قدم پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر نکلے۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے گھٹیا، ذلیل اور عاجز انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس کا غرور خاک میں ملا ہوا تھا، جیسے کوئی اندر سے اسے کھا رہا ہو۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اس سرون کراٹر نما کمرے کی طرف دوڑا جہاں مہرمہ قید تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، دماغ میں صرف ایک ہی گردان تھی، مجھے معاف کر دو مہرمہ، مجھے معاف کر دو۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے زور سے دھکا دیا اور دروازہ کھلا۔ اندر گھپ اندھیرا اور حبس زدہ ہوا تھی۔ مہرمہ، اس نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ تیزی سے دیوار پر ہاتھ پھیرتا ہوا لائٹ آن کرنے لگا۔ منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ مہرمہ ٹھنڈے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح تمتمایا ہوا تھا،
جسم بخار سے چل رہا تھا۔ عمر بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے بازوں میں اٹھایا۔ اس کا جسم کوئلے کی طرح دہک رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں جس سے دنیا کا سب کچھ رک گئی ہوں۔ مہرماں، آنکھیں کھولو! عمر کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، بھرے لہجے میں ڈوبی دل کی دھڑکنوں کو چھو رہی تھی۔ مہرماں نے نیند و آنکھوں سے اسے دیکھا، نظریں دھندلی اور خوف زدہ۔ اسے لگا عمر پھر سے اسے مارنے آیا ہے۔ مت مارے پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے درد ہو رہا ہے، مت مارے۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی، جسم سکڑ رہا تھا جیسے عمر کا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھا ہوا ہو۔ مہرماں کے یہ الفاظ عمر کے لیے کسی کوڑے کی طرح تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر مہرماں کے چہرے پر گر رہے تھے۔ نہیں ماروں گا، نہیں مہرماں، میں نہیں ماروں گا، میں بہت برا ہوں، میں پاگل ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے سینے سے لگائے بچوں کی طرح رونے لگا۔ یہ وہی عمر شاہ تھا جس کی مونچھ کا بال بھی کبھی نیچے نہیں جھکتا، مگر آج وہ اپنی غلطی اور خود پر کیے گئے ظلم کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اس نے مہرماں کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی نکالو، وہ گرجدار آواز میں چلایا۔ ڈرائیور فوراً گاڑی پورچ میں لے آیا اور سکندر شاہ بھی باہر آ چکے تھے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے کہ سچ سامنے آ چکا ہے۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ مہرماں پچھلی سیٹ پر عمر کی گود میں سر رکھے لیٹے تھی، مسلسل ہذیانی کیفیت میں۔ کبھی وہ عشل کو پکارتی، کبھی اپنے ماں باپ کو اور کبھی عمر سے رحم کی بھیک مانگتی۔ عمر اس کا ہاتھ تھامے مسلسل اس کے ماتھے پر بوسے دے رہا تھا اور رو رہا تھا۔ دل کی ہر دھڑکن اس کی حفاظت اور معافی کی آواز سے بھر گئی تھی۔ بس تھوڑی دیر اور مہرماں، ہم ہسپتال پہنچنے والے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عمر کی آواز لرز رہی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اپنی کی ہوئی ہر زیادتی کسی ظالم فلم کی طرح ذہن میں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھپڑ، وہ تذلیل، ٹوٹی ہوئی پلیٹیں، کانچ کے ٹکڑے، بھوکا رکھنا۔ عمر کو لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو گولی مار دے۔ اللہ، میری توبہ، مجھے سزا دے لو، مگر اس معصوم کو بچا لو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ دل ہی دل میں ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ مہرماں کو اٹھائے ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! اس کی آواز پورے ہسپتال میں گونج اٹھی۔ ڈاکٹرز اور نرسز دوڑتے ہوئے آئے۔ اسٹریچر اس کے سامنے روکا گیا۔ انہوں نے جلدی سے مہرماں کو اس پر لٹایا۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی، پھر سنجیدہ نظروں سے عمر کی طرف دیکھا۔ ان کا بخار دماغ تک چڑھ چکا ہے اور جسم میں پانی کی شدید کمی ہے۔ حالت بہت تشویشناک ہے، آپ اسے لانے میں بہت دیر چکی ہے مسٹر شاہ۔ ڈاکٹر کے الفاظ عمر کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برسے۔ ڈاکٹر پلیز، کچھ بھی کریں، مجھے یہ زندہ چاہیے، جو بھی علاج کرنا ہو کریں، پیسے کی فکر مت کریں، بس اسے بچا لیں۔ عمر نے بے بسی سے ڈاکٹر کے ہاتھ تھام لیے۔ مہرماں کو فوراً آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ عمر شیشے کی دیوار کے باہر کھڑا اندر دیکھ رہا تھا۔ وہ مہرماں جو کبھی اس کی بیوی تھی، اس کی قیدی تھی، اب زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ چل رہی تھی اور عمر شاہ اپنی ہی نگاہی ہوئی آگ میں سلگ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی انا بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس صرف پچھتاوا تھا، ایک ایسا پچھتاوا جو شاید ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مہرماں بچ بھی گئی تو کیا وہ اسے کبھی معاف کر پائے گی، اس شخص کو جس نے اس کی معصومیت، اس کی روح کا قتل کیا تھا۔ مگر ابھی معاملہ معافی کا نہیں، ابھی معاملہ زندگی تھا۔ ہسپتال کے سفید بستر تک پہنچ کر مہرماں نے وہ سفر پورا کر لیا تھا جو حویلی کے عالی شان بیڈ روم سے شروع ہوا تھا۔ مگر جو مہرماں ہسپتال آئی تھی وہ واپس کبھی ویسی نہیں جانے والی تھی۔ جو لوٹ کر آئے گی وہ صرف ایک چلتی پھرتی لاش ہوگی جس کی روح کہیں پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ حویلی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ عمر شاہ جو کبھی اپنے غصے اور آواز کی گرج سے پورے گھر میں خوف بکھیر دیتا تھا، اب مہرماں کے قدموں کی چاپ کا محتاج ہو گیا تھا۔ عشل کی حقیقت سامنے آنے اور مہرماں کی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد عمر کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں بلکہ اس کا پورا آسمان گر چکا تھا۔ وہ دن رات مہرماں کی تیمارداری میں لگا رہتا، اپنے ہاتھوں سے اسے دوائی کھلاتا، اس کے لیے کھانا لاتا، حتیٰ کہ وہ آفس جانا بھی چھوڑ چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی تو کہیں غائب نہ ہو جائے، مگر مہرماں کا رد عمل عمر کے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔
وہ نہ اسے دیکھتی نہ اس کی بات کا جواب دیتی، بلکہ گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر خلا میں گھورتی رہتی۔ عمر اس کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں معافی مانگتا، اپنی پیشانی اس کے قدموں میں رکھ دیتا، روتا اور گر گڑاتا، مگر مہرماں کے چہرے پر ایک بھی تاثر نہیں ابھرتا تھا۔ وہ پتھر کی ہو چکی تھی، ایسی سخت جان کے نہ آنسو سے ہلا سکتے تھے نہ آہیں۔ ایشل کئی بار روتی ہوئی اس کے پاس آئی، معافی مانگی، مگر مہرماں نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ اسے پہچانتی بھی نہ ہو۔ یہ بے اتنائی، یہ سرد مہری عمر کے دل کو اندر سے چاٹ رہی تھی۔ اسے ہر لمحہ چلتا ہوا محسوس ہوتا، اور وہ سمجھ گیا کہ مہرماں کی نفرت اور خاموشی اس کی زندگی میں سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک رات عمر اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا۔ مہرماں حسب معمول کھڑکی میں بیٹھی باہر خلا میں گھور رہی تھی۔ عمر نے ٹرے آہستگی سے میز پر رکھی اور دل کی پوری ہمت جمع کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہرماں، کچھ کھا لو، ڈاکٹر نے کہا ہے دوائی خالی پیٹ نہیں کھانی۔ جواب پھر بھی نہیں آیا، نہ اس کی پلک تک ہلی۔ عمر کا صبر آخر کار ٹوٹ گیا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا، وہ اس کی اس قابل برداشت خاموش سزا کو سہتا جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار مہرماں کے کندھوں کو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ تڑپ کر چلایا۔ چیخ لو مجھ پر، چلا لو، گالیاں دے لو، مار لو مجھے، میرا گریبان پھاڑ دو، مجھ سے بدلہ لو مہرماں، مگر خدا کے لیے یوں خاموش نہ رہو۔ تمہاری یہ خاموشی میرا دم گھوٹ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عمر شاہ اس کے سامنے پہلی بار پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ اس سے کسی قسم کا رد عمل چاہتا تھا، چاہے نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ مہرماں نے بہت آہستہ، بہت ویرانی سے اپنا چہرہ عمر کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں ایسی خالی تھی جیسے وہاں کبھی زندگی تھی ہی نہیں۔ اس کے لب ہلے، آہستہ مگر اتنے سرد لہجے میں کہ کمرے کی فضا برف کی طرح جم گئی۔ عمر شاہ، مردہ لوگ بولا نہیں کرتے۔ آپ نے جس مہرماں سے نکاح کیا تھا، آپ اسے اسی رات مار چکے تھے۔ اب آپ ایک لاش سے مخاطب ہیں، اور لاشیں نہ بدلہ لیتی ہیں نہ معاف کرتی ہیں، وہ صرف خاموش رہتی ہیں۔ یہ الفاظ عمر کے سینے میں خنجر کی طرح اترے۔ وہ ایک پل کو سن ہو گیا، لڑکھڑایا، پیچھے ہٹا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ مہرماں کی بے جان آنکھوں نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ عمر آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ اس نظر میں اپنی موت کا منظر مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دن یوں ہی رینگتے رہے، اور مہرماں اپنی ذات کے خول میں محصور رہی، جب قدرت نے اسے ایک اور جھٹکا دیا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ اپنی طبیعت میں ایک عجیب سی بھاری پن محسوس کر رہی تھی۔ چکر آنا اور متلی ہونا اس کی روزمرہ کی حالت بن چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ گھر میں موجود پریگنینسی کٹ سے ٹیسٹ کیا، اور جب نتیجہ مثبت دیکھا تو وہ واش روم کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ دل امید سے بھر گیا تھا، ایک نئی زندگی اس کے اندر پل رہی تھی۔ اس شخص کی اولاد جو اس کی عزت کو اپنی انا کے پیروں تلے رون چکا تھا۔ لمحے کے لیے دل چاہا کہ وہ چیخے اور روئے، مگر پھر خوف نے اسے جکڑ لیا۔ عمر شاہ کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا، تم جیسی 2 کوڑی کی عورتیں۔ اسے لگا کہ اگر عمر کو بچے کا پتہ چلا تو وہ یا تو اس کے کردار پر دوبارہ شک کرے گا، یا پھر اس بچے کو اس سے چھین لے گا۔ شاہ خاندان کے وارث ہونے کے ناطے عمر یا تو اس بچے کو رکھ لے گا اور مہرماں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گا، یا شاید اسے اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دے۔ مہرماں نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی اولاد کو اس زنجیر کا حصہ نہیں بننے دے گی، اسے عمر شاہ کے سائے کے نیچے پروان نہیں چڑھنے دے گی۔ یہ بچہ صرف اس کا تھا، اور وہ اسے لے کر دور چلی جائے گی، بہت دور۔ ہجرت کی رات بھیانک تھی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ حویلی کے سب مکین گہری نیند میں تھے، اور عمر شاہ بھی صوفے پر سر ٹکائے سو رہا تھا، یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، کیونکہ اب بیڈ پر نیند اسے نہیں آتی تھی۔ مہرماں نے چند کپڑے چھوٹے سے بیگ میں ڈالے، کوئی زیور یا قیمتی چیز ساتھ نہیں لی۔ اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری جو نکاح کی رات عمر نے زبردستی پہنا دی تھی، اور اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ اس رشتے کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اس نے سوتے ہوئے عمر پر ایک آخری نظر ڈالی۔ دل میں اب نفرت نہیں تھی، صرف ایک خلا تھا، ایک ایسا خلا جو کبھی بھر نہ سکتا تھا۔ میں جا رہی ہوں عمر شاہ،
آپ کو آپ کے پچھتاووں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر۔ شاید یہی آپ کی اصل سزا ہے، اس نے دل میں کہا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ حویلی کے ہر کونے سے وہ واقف تھی۔ پچھلے دروازے کا لاک کھولتے ہی اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر پیٹ میں پلنے والی ننھی جان کا احساس اسے مضبوط کر رہا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی باہر نکلی۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز تھپیڑے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ اندھیرے میں گم ہو جانا چاہتی تھی، ان راستوں میں جو اسے اس جہنم سے دور لے جائیں، جو کبھی اس کے لیے ایک عالی شان محل تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی، کیونکہ اب وہ ایک نئی دنیا کی تلاش میں تھی، جہاں وہ صرف مہرمہ ہو، کسی کی ونی یا قیدی نہیں۔ اگلی صبح عمر کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں ایک عجیب سی خالی پن، ایک خاموش چیخ محسوس ہوئی۔ بارش تھم چکی تھی، مگر ہوا اب بھی خنک تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ اسے لگا کہ شاید مہرمہ واش روم میں ہو یا نیچے گئی ہوگی۔ وہ معمول کے انداز میں اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، جہاں روشنی میں کچھ چمک رہا تھا۔ وہ قریب گیا اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ انگوٹھی تھی، مگر اس کے ساتھ کوئی پرچی، کوئی خط، کوئی نشانی نہیں تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن لرزنے لگی۔ وہ الماری کی طرف لپکا، کپڑے غائب تھے۔ مہرمہ! وہ دھاڑتا ہوا کمرے سے بھاگا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر کونا چھان مارا گیا، مگر مہرمہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ گیٹ کیپر نے بتایا کہ پچھلا دروازہ پوری رات کھلا رہا ہے۔ عمر شاہ بارش کے پانی سے بھرے لان میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جسے وہ ٹوٹے دل کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مہرمہ، میں مر جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا، واپس آ جاؤ۔ اس کی آواز حویلی کی بلند دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی، مگر سننے والی اب جا چکی تھی۔ وہ اس کی قید سے، اس کی دنیا سے، اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکی تھی۔ عمر شاہ جو خود کو حاکم سمجھتا تھا، آج ٹوٹا ہوا فقیر تھا۔ ایسا فقیر جس کا کاسہ خالی تھا اور جس کی دعائیں رد ہو چکی تھیں۔ اب اسے ساری زندگی اس خالی کمرے، اس خاموشی اور اس انگوٹھی کے ساتھ گزارنی تھی۔ انتظار کی ایک طویل اذیت ناک رات شروع ہو چکی تھی، ایسی رات جس کی کوئی صبح نظر نہیں آتی تھی۔ وقت کا پہیہ بے رحمی سے گھومتا رہا اور اپنے پیچھے ایسے نشان چھوڑ گیا جو کبھی مٹ نہیں سکتے تھے۔ 4 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، اور ان 4 سالوں نے شاویلا کی دیواریں اور بھی اونچی اور ویران کر دی تھی۔ عمر شاہ وہ مغرور اور انا پرست شخص نہیں رہا تھا جس کی دھاک سے پورا شہر کانپتا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا، سانس لیتا مگر جس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ مہرمہ کی جدائی نے اس کی روح کو خاک خاک کر دیا تھا۔ ان 4 سالوں میں اس نے کوئی درگاہ، کوئی شہر، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں وہ مہرمہ کو تلاش نہ کرتا ہو۔ اس کے بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی، اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتوں اور اذیت ناک پچھتاووں کی نشانی تھے۔ اب وہ اپنے بزنس، اپنی جائیداد اور اپنی شان و شوکت سے بے پرواہ تھا۔ اس کا واحد مقصد صرف مہرمہ کو ڈھونڈنا اور اس کے قدموں میں گر کر اپنی آخری سانس لینا تھا۔ سکندر شاہ اور ریشل اس کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر شاہ کو اس کے غرور نے مارا ہے، اور اب اس کی زندگی کو صرف مہرمہ ہی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ مگر مہرمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرفضا وادی کے چھوٹے سے قصبے میں مہرمہ نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی، اور ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں اپنی زندگی کی کل کائنات اپنے 3.5 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان 4 سالوں نے مہرمہ کو بھی بدل دیا تھا۔ وہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک باہمت اور خوددار ماں تھی، جس نے حالات کے تھپیڑوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ اس نے ارحم کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کی آنکھوں میں جو سوالات تھے ان کا جواب شاید اس کے پاس نہیں تھا۔ ارحم بالکل عمر شاہ کی پرچھائی تھا، وہی تیکھے نقوش، وہی گہرے اور پر اسرار آنکھیں، وہی بلند پیشانی اور وہی خاموش مگر دبا ہوا غصہ۔ مہرمہ جب اسے دیکھتی تو اس کا دل دہل اٹھتا، کیونکہ اس معصوم چہرے میں اس اپنا ماضی، اپنا دکھ اور وہ ہر درد نظر آتا جو عمر نے اس کی روح پر چھوڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عمر کی یاد بلا دے، مگر ارحم کا ہر پل موجود ہونا اسے بار بار اس شخص کی یاد دلاتا تھا جس نے اس کی زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا۔
مہرماں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے بیٹے پر کبھی اس ظالم باپ کا سایہ نہیں پڑنے دے گی، مگر تقدیر کے فیصلے انسان کی قسمتوں کے پابند نہیں ہوتے۔ ایک دن اسکول میں سالانہ فنکشن تھا۔ مہرماں اسٹیج کے انتظامات میں مصروف تھی، جبکہ ارحم گراؤنڈ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسی شہر میں عمر شاہ اپنی ایک زمین کے تنازع کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، اور اتفاقاً اسکول کے پرنسپل اس کے پرانے واقف تھے، جنہوں نے اسے فنکشن میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا تھا۔ عمر کا دل نہیں چاہتا تھا، مگر وہ انکار نہ کر سکا اور بھاری قدموں کے ساتھ اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ ابھی وہ گراؤنڈ سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بچے پر پڑی، جو بھاگتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گر گیا تھا اور اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا۔ عمر بے اختیار اس کی طرف لپکا اور اسے اٹھایا۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر زخم پر رکھا۔ بچے نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور ان دونوں کی نگاہیں ملی۔ وقت جیسے تھم گیا، کائنات کی گردش رک گئی۔ عمر شاہ کو لگا جیسے وہ آئینے میں اپنا بچپن دیکھ رہا ہو، وہی آنکھیں، وہی بھور، وہی معصوم مگر پراثر چہرہ۔ ایک انجانی کشش نے اسے جکڑ لیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں طوفان کی طرح تیز ہوگی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بچے نے ہچکی لیتے ہوئے جواب دیا، ارحم، ارحم احمد۔ احمد، مہرماں کے باپ کا نام۔ عمر کے دماغ میں بجلیاں گرنے لگی۔ ابھی وہ کچھ اور پوچھتا کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی اور لرزتی ہوئی آواز آئی، ارحم۔ عمر شاہ کے وجود میں جیسے بجلی کوند گئی۔ یہ آواز تو وہی تھی جو پچھلے 4 سالوں سے اس کے خوابوں اور خیالوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں روک گئیں۔ چند قدم کے فاصلے پر مہرماں کھڑی تھی، سفید سادہ لباس میں ملبوس، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں حیرت، خوف اور اضطراب کی پوری دنیا۔ وہ بھاگ کر آئی اور عمر کے ہاتھ سے ارحم کو تقریباً چھینتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا لیا، جیسے کوئی اسے اپنی جان مانگ رہا ہو۔ خبردار میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگانا، مہرماں شیرنی کی طرح دھار اٹھی۔ عمر شاہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس کے سامنے مہرماں کھڑی تھی اور اس کی گود میں اس کا خون، اس کا بیٹا۔ مہرماں تم، اور یہ میرا بیٹا ہے؟ وہ بے یقینی اور خوشی کے ملی جلی کیفیت میں بڑبڑایا۔ دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اپنی بیوی اور بچے کو سینے سے لگائے، مگر مہرماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ رک جاؤ عمر شاہ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا۔ اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تم وہی ہو جو اپنی اولاد کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تم وہی ہو جس نے مجھے کہا میں بد کردار تھی، اور آج کس منہ سے اسے اپنا بیٹا کہہ رہے ہو؟ مہرماں کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح عمر کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غرور، ساری انا خاک میں مل چکی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی اس کا کوئی شعور نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں مجرم ہوں مہرماں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں نے تو ان پر ظلم کیا، اپنی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ خدا کی قسم میں ان 4 سالوں میں ہر روز مرتا رہا ہوں۔ مجھے سزا دو، مجھے مار دو، میرے ٹکڑے کر دو، مگر مجھ سے میری اولاد اور میری بیوی مت چھینو۔ میں تمہارے قدموں کی خاک بن کر رہوں گا، نوکر بن کر رہوں گا، بس مجھے دھتکارو مت۔ عمر کی یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود لوگ بھی حیران تھے۔ ارحم ماں کے گلے سے لپٹ کر سہم گیا اور حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رو رہا تھا۔ مہرماں کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر ماضی کے زخم ابھی تازہ تھے۔ وہ کیسے دوبارہ اس شخص پر اعتبار کر سکتی تھی جس نے اسے جانوروں کی طرح بدتر سمجھا تھا؟ اٹھو عمر شاہ، یہ ڈرامہ بند کرو، مہرماں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے آنسو میرے زخم نہیں بھر سکتے۔ شیشہ جب ٹوٹا ہے تو جڑ تو سکتا ہے، مگر دراریں ہمیشہ رہتی ہیں۔ میں نے ان 4 سالوں میں تنہا اس بچے کو پالا ہے۔ جب اسے رات کو بخار ہوتا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب یہ بابا کہہ کر روکتا تھا تب تم کہاں تھے؟ اور آج جب میں نے اسے جینا سکھا دیا ہے تم اپنا حق جتانے آ گئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ مہرماں نے ارحم کا ہاتھ پکڑا اور مڑنے لگی۔ مہرماں، عمر نے چیخ نما پکار کے اس کے ساتھ روکا۔ مت جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں میں دوبارہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ مہرماں نے ارحم کا ہاتھ پکڑا اور مڑنے لگی۔ مہرماں، عمر نے چیخ نما پکار کے ساتھ اسے روکا۔ مت جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں میں دوبارہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں اپنا حق مانگنے نہیں آیا، میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔
بس ایک موقع، صرف ایک موقع دے دو مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی۔ دیکھو ارحم کی طرف، کیا تم اس کی آنکھوں میں وہ تشنگی نہیں دیکھتی جو باپ کے لیے ہے؟ کیا تم اسے وہ خوشی نہیں دو گی جس کا وہ حقدار ہے؟ میری سزا مجھے دو، میرے بیٹے کو یتیمی کی سزا مت دو۔ مہرماں کے قدم رک گئے۔ اس کی نظر ارحم پر پڑی جو بار بار عمر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ننھی آنکھوں میں ایک کشش اور سوال تھا، اور مہرماں جانتی تھی کہ ارحم اکثر دوسرے بچوں کو باپ کے ساتھ دیکھ کر اداس ہو جاتا تھا۔ ماں چاہے کتنا ہی پیار دے، باپ کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ مہرماں کی ممتا اور اس کی انا کے درمیان ایک خاموش مگر شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ عمر کو معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر کیا ایک باپ کو اس کے بیٹے سے دور رکھنا وہی گناہ نہیں تھا جو عمر نے کیا تھا؟ کہ انصاف یہی ہے کہ بدلے میں ظلم کیا جائے۔ مہرماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ پلٹی اور عمر کو دیکھا، جو ابھی تک زمین پر بیٹھا امید اور آس کی تصویریں بنا ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی عمر شاہ۔ مہرماں کی آواز مدھم مگر اٹل تھی، اور عمر کا دل جیسے ڈوب گیا۔ مگر وہ بولا، مگر مہرماں نے بات جاری رکھی، میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے دور نہیں کروں گی۔ میں اسے وہ محرومی نہیں دوں گی جو میں نے سہی ہے۔ تم اس سے مل سکتے ہو، تم اس کے باپ بن سکتے ہو، مگر یاد رکھنا، اس نے انگلی اٹھا کر سخت تنبیہ کی، تم صرف ارحم کے باپ ہو، میرے شوہر نہیں۔ میرے لیے تم آج بھی وہی عمر ہو جس نے میری روح کو قتل کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی صرف اس لیے کہ میرا بیٹا اپنے باپ کے سائے میں پروان چڑھے، مگر ہمارے درمیان ایک دیوار ہمیشہ رہے گی، ایک ایسی دیوار جسے تم کبھی عبور نہیں کر پاؤ گے۔ کیا یہ سزا قبول ہے؟ عمر کے لیے یہ شرط بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اسے اپنی اجڑی ہوئی دنیا میں امید کی کرن نظر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ مہرماں کا دل جتنا اب شاید ممکن نہیں، مگر وہ اس کے سائے میں رہ کر اس کی اور اپنے بیٹے کی خدمت کر کے اپنی عاقبت سنوار سکتا تھا۔ اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا، منظور ہے مہرماں، سب منظور ہے، تم جیسے کہو گی ویسے ہوگا۔ میں ساری زندگی اس دیوار کے اس پار بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ اٹھا اور ڈرتے ڈرتے اپنے کامتے ہاتھ ارحم کی طرف بڑھائے۔ مہرماں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد ارحم کو ہلکا سا آگے دھکیلا۔ ننھا فرشتہ ماں کی اجازت سے عمر کے گلے لگ گیا۔ عمر نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور ساروں قطار رونے لگا۔ آنسو پچھتاوے کے بھی تھے اور شکر گزاری کے بھی۔ شام کے وقت جب وہ گاڑی میں واپس جا رہے تھے، منظر کچھ یوں تھا کہ ارحم عمر کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا، اور عمر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بار بار اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ خواب نہیں۔ مہرماں پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب وحشت ناک نہیں تھی۔ عمر نے بیک ویو میرر سے مہرماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حاکمیت نہیں بلکہ ایک غلامانہ عاجزی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سفر بہت طویل اور کٹھن ہے۔ زنجیر وفا جو ٹوٹ چکی ہے، اس سے دوبارہ جوڑا گیا تھا، مگر اس بار اس میں محبت کی کڑیاں نہیں تھیں، بلکہ سمجھوتے اور اصرار کی کڑیاں تھیں۔ مہرماں نے اسے معاف نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ایک موقع دیا تھا کہ وہ انسان بن سکے۔ عمر نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی مہرماں کے اس احسان کا بدلہ چکانے میں گزار دے گا، اسے اتنا پیار اور عزت دے گا کہ شاید کسی دن کسی موڑ پر اس کے دل کی برف پگھل جائے گی، اور اگر نہ بھی پگھلی تو وہ اس کی نفرت میں اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرے گا۔ یہی اس کا کفارہ تھا، اور یہی زنجیر وفا کا تقاضا تھا کہ انسان اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھائے اور وفا کو نبھائے، چاہے بدلے میں اسے کچھ ملے یا نہ ملے۔ گاڑی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جہاں ایک نیا باپ ان کا منتظر تھا، ایک ایسا باپ جس میں محبت خاموش تھی مگر احترام بول رہا تھا۔ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔